टेली फोन की घंटी बजते ही जोडी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जोडी बोल रहा हूँ, जोडी ने स्पॉट लहजे में कहा। रोनाल्ड बोल रहा हूँ, जोडी मेरी इमरान से तफसीली बात हो गई है। वो बहादुरिस्तान वाले सेंटर के बारे में कोई इक़दाम करने का नहीं सोच रहा। रोनाल्ड ने कहा, क्या बात हुई, तफसील बताओ। जोडी ने कहा, मुझे मालूम था कि तुम तफसील जानना चाहोगे, इसलिए मैंने कॉल टेप कर ली है। तुम टेप सुन लो। रोनाल्ड ने कहा, ओ ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, इस तरह हर लफ्ज़ सामने आ जाएगा। सुनाओ टेप। जोडी ने कहा, और फिर चंद लम्हों बाद रोनाल्ड की आवाज़ सुनाई दी और इसके बाद इमरान की आवाज़ सुनाई दी और फिर जोडी इंतहाई इन्हेमाक से इन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनने लगा। उसकी पेशानी पर शिकनें नमूदार हो गई थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो ये गुफ्तगू सुनकर ज़हनी तौर पर हादसा उलझ गया है। थोड़ी देर बाद जब गुफ्तगू ख़त्म हो गई तो टेप चलने की आवाज़ भी बंद हो गई। तुमने गुफ्तगू सुन ली जोडी, अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई। रोनाल्ड ने कहा, ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो दुरुस्त है। बहरहाल शुक्रिया, जोडी ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर काफ़ी देर तक वो खामोश बैठा सोचता रहा। फिर उसने एक तवील सांस लिया और हाथ बढ़ाकर दोबारा रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। हेडक्वार्टर राब्ता कायम होते ही मशीनी आवाज़ सुनाई दी। RAC, जोडी, चीफ से बात कराओ। जोडी ने कहा, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया और लाइन पर खामोशी तारी हो गई। यस, चंद लम्हों बाद चीफ पास की भारी आवाज़ सुनाई दी। जोडी बोल रहा हूँ, चीफ। जोडी ने कहा और इसके साथ ही उसने रोनाल्ड के जरिए होने वाली बातचीत का मफहूम बता दिया। इससे तुमने क्या नतीजा निकाला है, चीफ पास ने पूछा। मेरा ख्याल है चीफ के इमरान लाजमन इस सेंटर पर हमला करेगा। वो इंतहाई खतरनाक हद तक ज़हीन आदमी है और इस गुफ्तगू में इसका अंदाज बता रहा है कि वो रोनाल्ड की बातों से मशकूक हो गया है और उसने जिस तरह आखिर में बात की है कि वो कोई इकदाम नहीं करेगा, इससे जाहिर होता है कि वो फौरी तौर पर इकदाम करने का सोच रहा है। इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं रेड एजेंसी समेत फौरी तौर पर वहां पहुंच जाऊं ताकि अगर इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वहां पहुंचे तो उसका मुकाबला किया जा सके। जोडी ने कहा, ठीक है, मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं। इस गुफ्तगू से और साइंसी पेपर से अंदाज़ा होता है कि उसने कोशिश की है कि वो किसी मशीन के जरिए इस सेंटर को नाकाम बना दे, लेकिन अब उसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि वो ऐसा साइंसी इकदाम करने में नाकाम रहा है। इसलिए अब लामहला वो सेंटर को तबाह करने की कोशिश करेगा। चीफ ने कहा, यस चीफ, फिर इजाज़त है। जोडी ने कहा, हाँ, लेकिन तुमने वहाँ ज़्यादा अफराद लेकर नहीं जाना, क्योंकि इस सेंटर के बारे में जो तफसीलात मालूम हुई हैं उसके मुताबिक इसके अंदर रहकर इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा बेहतर अंदाज में की जा सकती है। बाहर आदमियों को मुकर्रर करना इस सेंटर की सिक्योरिटी के खिलाफ इकदाम है। चीफ ने कहा, फिर तो चीफ, मैं सिर्फ लाफ्टर और गार्शिया को साथ लेकर वहां चला जाऊं। जोडी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। मैं इस सेंटर की फाइल तुम्हारे ऑफिस भिजवा देता हूं, तुम इस फाइल को चेक कर लो। इस सेंटर का खसूसी फ़ोन नंबर और उसके इंचार्ज के बारे में भी तफसीलात मौजूद हैं। उसे मैं फ़ोन करके तुम्हारे मुतल्लिक बता दूंगा। बाकी तफसीलात तुम खुद उससे तय कर लेना। बहरहाल ये बात सुन लो कि इस सेंटर को हर सूरत में कायम रहना चाहिए। इसकी तबाही एक्रीमिया के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती है। चीफ ने कहा, आप बेफिक्र रहें चीफ, इस बार अगर इमरान वहां आया तो किसी सूरत भी जिंदा बचकर नहीं जा सकेगा। जोडी ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा, गुड, मैं भी यही चाहता हूँ कि इस बार अगर वो रेड एजेंसी से टकरा ही रहा है तो फिर उसका कांटा हमेशा के लिए निकल जाना चाहिए। चीफ ने कहा, यस चीफ, ऐसा ही होगा। जोडी ने कहा, गुड लक, चीफ ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। जोडी ने एक तवील सांस लेते हुए क्रैडल दबाया और हाथ उठाकर टून आ जाने पर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ड्रीम लैंड क्लब। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, लाफ्टर से बात कराओ, मैं जोडी बोल रहा हूँ। जोडी ने कहा, यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से इंतहाई मोदबाना लहजे में जवाब दिया गया, हेलो, लाफ्टर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद लाफ्टर की आवाज़ सुनाई दी, जोडी बोल रहा हूँ, लाफ्टर मेरे ऑफिस में आ जाओ, हमने फौरी तौर पर बहादुरिस्तान जाना है। इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ मिशन मुकम्मल करना है। जोडी ने कहा, तो फैसला हो गया इस बारे में? लाफ्टर ने मुसरत भरे लहजे में कहा, हाँ, तुम आ जाओ ताकि इस बारे में तमाम तफसीलात तय की जा सके। जोडी ने कहा और क्रैडल दबाकर उसने हाथ हटाया और टून आ जाने पर उसने एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ये राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मुहतरम नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, जोडी बोल रहा हूँ, गार्शिया। जोडी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ तुम, आज कैसे गार्शिया याद आ गई? पता है, एक हफ्ता हो गया है तुमसे मिले हुए। दूसरी तरफ से बड़े बेतकल्लुफाना लहजे में कहा गया, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी कि तुम्हारे लिए एक लंबी तफरीह का बंदोबस्त कर रहा था। जोडी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, कहाँ होनी है ये तफरीह और किसके साथ? गार्शिया ने मुसरत भरे लहजे में कहा, बहादुरिस्तान में एक्रीमिया का खुफिया साइंसी सेंटर है जिसे सासिक सेंटर कहा जाता है। इस सेंटर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसलिए फौरी तौर पर रेड एजेंसी के सुपुर्द कर दी गई है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एजेंट अली इमरान इस सेंटर को तबाह करने के दर पे है। चीफ से मैंने तुम्हें साथ ले जाने की
خصوصی اجازت حاصل کی ہے کیونکہ ظاہر ہے تمہارے بغیر مشن کا لطف ہی نہیں آتا، اور ویسے بھی تم اس عمران سے ٹکرانے کے لیے انتہائی بے چین رہتی ہو۔ اب وہ موقع آ گیا ہے، جوڈی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا عمران اور پاکیشا سیکرٹ سروس کا مقابلہ ہم تین کریں گے؟ گارشیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس سینٹر کے حفاظتی انتظامات اس انداز کے ہیں کہ ہم اس کے اندر رہ کر اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کام کے لیے 3 ریڈ ایجنٹ کافی ہیں، جوڈی نے کہا۔ ارے پھر کیا لطف آئے گا اس مشن میں، میرا خیال تھا کہ روبرو مقابلہ ہوگا اس عمران سے، گارشیا نے کہا۔ وہ بھی ہو جائے گا، ابھی تم تیار ہو کر میرے دفتر آ جاؤ، لافٹر بھی آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فوراً ہی کسی تیز رفتار چارٹر طیارے کے ذریعے بہادرستان جانا پڑے، جوڈی نے کہا۔ اوکے میں پہنچ رہی ہوں، گارشیا نے کہا، اور جوڈی نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کی فائل تھی۔ یہ فائل ہیڈ کوارٹر سے بھجوائی گئی ہے باس، نوجوان نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل جوڈی کی طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ، لافٹر اور گارشیا آ رہے ہیں، انہیں فوراً میرے پاس بھجوا دینا، جوڈی نے فائل لیتے ہوئے کہا، اور نوجوان سر ہلا کر واپس مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ جوڈی نے فائل میز پر رکھ کر اسے کھولا اور پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ فائل میں 4 کاغذ ٹائپ شدہ تھے، جبکہ ایک کاغذ پر سینٹر کا اندرونی اور بیرونی نقشہ تفصیل سے بنایا گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی بہادرستان کے دارالحکومت سے سینٹر تک پہنچنے کا راستہ درج تھا۔ جوڈی نے ٹائپ شدہ کاغذ پڑھنے کے بعد اس نقشے پر نظریں جما دی۔ کافی دیر تک وہ غور سے نقشہ اور راستوں کی تفصیل دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کی اور میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں ریڈ ایجنسی کا چیف ایجنٹ جوڈی بول رہا ہوں، سینٹر کے انچارج ڈاکٹر فیلچر سے میری بات کرائیں، جوڈی نے کہا۔ آپ کا ریڈ ایجنٹ کوڈ کیا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ RAC، جوڈی نے جواب دیا۔ اوکے ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو، ڈاکٹر فیلچر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک کرخت سی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر فیلچر، میں چیف ریڈ ایجنٹ بول رہا ہوں، ابھی ریڈ ایجنسی کے چیف نے آپ سے بات کی ہوگی، جوڈی نے کہا۔ ہاں تو آپ آ رہے ہیں سینٹر؟ ڈاکٹر فیلچر نے کہا۔ جی ہاں، ہم 3 ریڈ ایجنٹ آ رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ سینٹر تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، جوڈی نے کہا۔ آپ نام بتائیں تاکہ میں آپ کے لیے اسپیشل کمپیوٹر کارڈ تیار کرا لوں، ڈاکٹر فیلچر نے کہا۔ میرا نام جوڈی ہے اور میرے ساتھیوں کے نام لافٹر اور گارشیا ہیں، جوڈی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کب بہادرستان کے دارالحکومت پہنچیں گے، ڈاکٹر فیلچر نے کہا۔ ہم آج رات خصوصی چارٹر جیٹ طیارے سے روانہ ہو جائیں گے، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم کل صبح بہادرستان کے دارالحکومت پہنچ جائیں گے، جوڈی نے کہا۔ آپ بہادرستان کے دارالحکومت پہنچ کر وہاں کے ہوٹل آشان چلے جائیں، ہوٹل کے مینیجر رابرٹ کو آپ اپنے نام بتائیں گے تو وہ میرے آدمی کو آپ سے ملوا دے گا۔ میرے آدمی کا نام مارٹن ہوگا، مارٹن ہمارے سینٹر کا سیکیورٹی چیف ہے، وہ آپ کو سینٹر لے آئے گا، آپ کے اسپیشل کمپیوٹر کارڈ بھی اسی کے پاس ہوں گے، ڈاکٹر فیلچر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ رابرٹ موجود ہوگا، آپ بے فکر رہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے گڈ بائے، جوڈی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر فائل کھول کر اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ بہادرستان کے دارالحکومت کی ایک رہائشی کالونی کی کوٹھی میں عمران اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا۔ وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے یہاں پہنچے تھے۔ عمران نے بہادرستان میں موجود سیکرٹ سروس کے ایجنٹ کے ذریعے پہلے ہی یہ کوٹھی حاصل کر لی تھی، اور اس ایجنٹ نے یہاں اس کی ہدایت کے مطابق تمام ضروری سامان بھی پہنچا دیا تھا۔ گیراج میں 2 لینڈ کروزر جیپیں بھی موجود تھیں۔ عمران یہاں آنے کے فوراً بعد صفدر کو ساتھ لے کر چلا گیا تھا، اور اس وقت کمرے میں صالحہ، جولیا، تنویر اور کیپٹن شکیل موجود تھے۔ وہ سب میک اپ میں تھے، لیکن ان سب کے مقامی میک اپ تھے، جبکہ جولیا ایکریمن میک اپ میں تھی۔ یہ عمران صفدر کو لے کر کہاں چلا گیا ہے؟ صالحہ نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ راستے میں موجود چیک پوسٹ کے سلسلے میں کوئی کارروائی کرنے گیا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان اس موضوع پر مزید کوئی بات ہوتی، ساتھ ہی رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور وہ سب بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ وہ تو ابھی یہاں پہنچے تھے، اس لیے یہاں فون کون کر سکتا ہے؟ بہرحال جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جولیا نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ علی عمران، MSCDSC آکسن با زبان ہویش بول رہا ہوں، دوسری طرف سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ تم نے خود آنے کی بجائے فون کیوں کیا ہے؟ ہم یہاں بیٹھے بور ہو رہے ہیں اور تم چہک رہے ہو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چہک اس لیے رہا ہوں کہ صفدر نے آخرکار فیصلہ کر ہی لیا ہے، اور ظاہر ہے جب صفدر فیصلہ کر لے تو پھر ہمارا نمبر بھی آ جائے گا، عمران نے کہا۔ تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ کیسا فیصلہ؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ صالحہ کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کا فیصلہ، عمران نے جواب دیا۔ تو جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ بکواس مت کرو، یہ بتاؤ کہاں سے بول رہے ہو، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کوشش میں بہرحال اتنی وسعت ضرور ہے کہ صالحہ کے ساتھ ساتھ ہم باقی ساتھی بھی وہاں پناہ لے سکتے ہیں، اس لیے تم سب جیپ میں بیٹھ کر فوراً آ جاؤ، عمران نے کہا۔ کہاں؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔
بتایا تو ہے نرم گوشہ، مزید پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران نے جواب دیا، بکواس مت کرو، سیدھی طرح بات کرو، جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ فیض آباد روڈ پر ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، اس کا نام ہے سافٹ کارنر، اور یہ ہوٹل صفدر کو بے حد پسند آ گیا ہے۔ یہاں اس نے صالحہ کے نام سے ایک کمرہ بھی ریزرو کروا لیا ہے، عمران نے اسی طرح چہکتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، چونکہ فون میں لاؤڈر نہیں تھا، اس لیے عمران کی باتیں کسی نے نہیں سنی تھی، اس لیے وہ سب خاموش بیٹھے جولیا کو دیکھ رہے تھے۔ آؤ اٹھو، فیض آباد روڈ پر کوئی ہوٹل ہے سافٹ کارنر، وہاں جانا ہے، عمران نے کہا ہے کہ جیپ میں وہاں پہنچو، جولیا نے ریسیور رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اب تو یہ اسے ہی معلوم ہوگا، بہرحال وہ ہمیں وہاں بلا رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہی ہوگی، جولیا نے کہا، اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باقی ساتھی بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑے، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑی لینڈ کروزر جیپ میں بیٹھے فیض آباد کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا، جبکہ جولیا سائڈ سیٹ پر بیٹھی تھی، اور صالحہ اور کیپٹن شکیل دونوں عقبی سیٹ پر تھے۔ اور تھوڑی دیر بعد وہ اس سافٹ کارنر نامی ہوٹل کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا، لیکن اس کا باقاعدہ کمپاؤنڈ گیٹ تھا اور ایک طرف پارکنگ بھی تھی۔ تنویر نے جیپ کمپاؤنڈ گیٹ سے اندر موڑی اور پھر اسے پارکنگ کی طرف لے گیا۔ پارکنگ تقریباً خالی پڑی ہوئی تھی، اکا دکا گاڑیاں کھڑی تھی، وہاں کوئی پارکنگ بوائے بھی نہیں تھا۔ تنویر نے جیپ ایک سائڈ پر لے جا کر روکی اور پھر وہ سب نیچے اتر آئے۔ یہ کس ٹائپ کا ہوٹل ہے اور یہاں صفدر کو کمرہ بک کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ جولیا نے نیچے اتر کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ صفدر نے کمرہ بک کرایا ہے یہاں؟ کیوں؟ تنویر نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور کمرہ بھی صالحہ کے نام سے بک کرایا گیا ہے؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پاس کھڑی صالحہ بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ میرے نام سے یہاں کمرہ کیوں؟ وجہ؟ صالحہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وجہ تو تم صفدر سے خود پوچھ لینا، عمران سے پوچھا تو وہ پہلے کی طرح بکواس شروع کر دے گا، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسی بکواس؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، تم نے مجھے واقعی پریشان کر دیا ہے، صالحہ نے واقعی پریشان سے لہجے میں کہا۔ عمران کی بکواس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی تو عادت ہے بکواس کرنے کی، ساتھ چلتے ہوئے تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ سب اسی ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے۔ عمران نے فون پر کہا تھا کہ صفدر نے صالحہ کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ پیدا کر لیا ہے، پھر میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ فیض آباد روڈ پر ہوٹل ہے سافٹ کارنر، اور تم جانتی ہو کہ سافٹ کارنر کا مطلب نرم گوشہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ ہم فوری طور پر جیپ میں بیٹھ کر یہاں پہنچ جائیں، یہاں صفدر نے صالحہ کے نام سے کمرہ بک کرا لیا ہے، جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ عمران صاحب مجھے ہر صورت میں صفدر صاحب کے ساتھ نتھی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اگر عمران صاحب نے واقعی ایسی کوششیں جاری رکھیں تو ایک دن ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، صالحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ صفدر سے یہ امید نہ رکھنا، وہ ان معاملات میں بے حد سخت اور مزاج آدمی ہے، باقی رہا عمران تو اس کی باتوں کی تم پرواہ نہ کیا کرو، اس کی تو عادت ہی ایسی ہے، تنویر نے مسکراتے ہوئے صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ صالحہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ تو تنویر چونک پڑا۔ چیلنج؟ کیا مطلب؟ کس قسم کا چیلنج؟ تنویر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہی کہ صفدر سے میں کوئی امید نہ رکھوں، میں اگر چاہوں تو صفدر تو کیا تمہیں بھی اپنی انگلیوں پر نچا سکتی ہوں، صالحہ نے کہا۔ یہ تمہاری بھول ہے مس صالحہ، تم جیسی، تنویر نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ خاموش ہو جاؤ، یہ وقت ہے لڑائی کا، جولیا نے تنویر کی بات کاٹتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ تو تنویر یکلہت اس طرح خاموش ہو گیا جیسے کوئی کھلونا چابی ختم ہونے پر یکلہت رک جاتا ہے۔ تم جیسی کیا؟ فکرہ تو پورا کرو، صالحہ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ صالحہ پلیز، جولیا نے صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا، کیونکہ وہ تنویر کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی، اسے معلوم تھا کہ تنویر نے بھی یہی کہنا ہے کہ تم جیسی عورتوں پر تمہیں تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور ظاہر ہے اس کے اس فکرے کے بعد صالحہ نے ہمیشہ کے لیے اس سے متنفر ہو جانا تھا، اور پھر وہ لوگ ویسے ہی خاموش ہو گئے کیونکہ وہ ہوٹل کے ہال میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ چھوٹا سا ہال تھا لیکن اسے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، لیکن ہال میں صرف 4-5 آدمی موجود تھے، باقی ہال خالی پڑا ہوا تھا۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس پر ایک نوجوان کھڑا فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ جولیا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی تو کاؤنٹر مین نے جلدی سے ریسیور رکھا اور ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یس میڈم، کاؤنٹر مین نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ یہاں مس صالحہ کے نام سے کمرہ بک کرایا گیا ہے، جولیا نے کہا۔ تو وہ نوجوان بے اختیار چونک پڑا۔ او یس میڈم، 1 منٹ، نوجوان نے کہا، اور پھر اس نے ایک طرف کھڑے ہوئے آدمی کو اشارہ کیا تو وہ تیزی سے چلتا ہوا کاؤنٹر کے قریب آ گیا۔ رحیم داد خان میڈم اور ان کے ساتھیوں کو مس صالحہ کے بک ہوئے کمرے میں لے جاؤ، نوجوان نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، آئیے میڈم، رحیم داد خان نے کہا، اور تیزی سے کاؤنٹر کے ساتھ ایک راہداری کی طرف مڑ گیا۔ جولیا اور باقی ساتھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ راہداری کے اختتام پر دیوار تھی۔ رحیم داد خان نے وہاں رک کر چھت سے ایک چھوٹا سا لیکن چپٹا باکس نکالا اور اسے دیوار کی ایک ابری ہوئی اینٹ پر رکھ کر اس نے دبایا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار ایک سائڈ پر چلتی ہوئی غائب ہو گئی۔ آپ نیچے
سیڑھیاں جاتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سیڑھیاں اتر جائیے، اس کے بعد راہداری آئے گی۔ راہداری کے اختتام پر دروازہ ہے، وہ کمرہ مس صالحہ کے نام سے بک ہے، رحیم دادھان نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو جولیا سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھی اور سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگے۔ سیڑھیوں کا اختتام بھی ایک راہداری میں ہوا۔ ان سب کے سیڑھیوں پر اترتے ہی اوپر کی دیوار برابر ہو گئی، لیکن راہداری کی چھت میں لگے ہوئے بلب چونکہ روشن تھے، اس لیے دیوار برابر ہو جانے کے باوجود وہاں روشنی موجود تھی۔ وہ راہداری میں چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ راہداری کے اختتام پر واقعی ایک دروازہ موجود تھا۔ جولیا نے آگے بڑھ کر دروازے کو دبایا تو وہ کھلتا چلا گیا اور جولیا اور دوسرے ساتھی اندر داخل ہو گئے، لیکن کمرہ خالی تھا۔ ان میں ایک میز اور 12 کرسیاں موجود تھیں اور کسی قسم کا کوئی فرنیچر موجود نہیں تھا۔ یہ کیا پراسرار چکر ہے، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، صالحہ نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ ہاں کی ڈرامہ بازی، اور کیا ہونا ہے، تنویر نے جواب دیا، اور پھر وہ سب کرسیوں پر بیٹھ کے میرا خیال ہے کہ ہماری نگرانی کا خطرہ تھا، اس لیے عمران صاحب نے اس انداز میں ہمیں یہاں پہنچایا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو وہ سب چونک پڑے۔ نگرانی کا خطرہ کیا مطلب، جولیا نے چونک کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوٹھی نظروں میں آ گئی ہو، اس لیے ہمیں وہاں سے نکال لیا گیا ہو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن کس کی نظروں میں، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس سینٹر کی حفاظت کے لیے ایکریمیا کی ریڈ ایجنسی یہاں پہنچی ہوئی ہے، کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو سب چونک پڑے۔ ریڈ ایجنسی، کیا مطلب، تمہیں کس نے بتایا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ مجھے صفدر نے بتایا تھا کہ ایکریمیا کے سب سے خطرناک اور تربیت یافتہ ایجنٹ، جنہیں ریڈ ایجنٹ کہا جاتا ہے، وہ اس ساسک سینٹر کی حفاظت کے لیے مامور ہوئے ہیں۔ انہیں یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ حکومت ایکریمیا تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس نے نہ صرف اس سینٹر کو ٹریس کر لیا ہے بلکہ اس کو تباہ کرنے کے مشن پر بھی کام کر رہی ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ اس موضوع پر مزید کوئی بات ہوتی، دروازہ کھلا اور عمران اور صفدر آگے پیچھے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ یہ کیا پراسرار چکر چلا رکھا ہے تم نے، اور یہ ریڈ ایجنٹ کا کیا قصہ ہے، کیپٹن شکیل بتا رہا ہے کہ ریڈ ایجنسی یہاں پہنچی ہوئی ہے، لیکن مجھے تو تم نے کچھ بتایا ہی نہیں، جولیا نے غصیلے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تنویر کی وجہ سے ایسی باتیں چھپانی پڑی ہیں تم سے، اب کیا کیا جائے، اللہ تعالیٰ بہرحال اپنی مرضی کا مالک ہے، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر وہی بکواس، سیدھی طرح بات تو تم کر ہی نہیں سکتے، جولیا نے ایک بار پھر جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ریڈ سرخ کو کہتے ہیں اور دلہنیں شادی کے روز سرخ جوڑا پہنتی ہیں، اور ظاہر ہے یہ سرخ جوڑا ریڈ ایجنسی سے ہی خریدا جا سکتا ہے، کیوں صفدر، تم نے بھی تو بہرحال کوشش کی ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا ضرورت تھی سرخ جوڑا خریدنے کی، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے کمال ہے، تم مسلمان ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہو، مسلمان کے لیے تو شہادت باعث فخر ہوتی ہے، عمران نے کہا تو صفدر بھی چونک پڑا۔ شہادت، یہ اس سرخ جوڑے میں شہادت کا کیا ذکر آ گیا، صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کہا جاتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اسے اسی لباس میں ہی دفنا دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے شہید ہونے والے کو کوئی نہ کوئی زخم تو آتا ہی ہوگا، اور زخم سے خون بھی نکلتا ہوگا، اور خون اسی کے لباس پر بھی یقیناً پھیلتا ہوگا، اس طرح سرخ جوڑا اور شہادت ایک ہی بات ہوئی نا، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ بھی کہاں کی بات کہاں لے جا کر جوڑتے ہیں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں کون ہوتا ہوں جوڑنے والا، جوڑے تو سنا ہے آسمان پر بنتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مس جولیانا نافٹر واٹر، کیپٹن شکیل نے یقیناً تمہیں بتا دیا ہوگا کہ اس ساسک سینٹر کی حفاظت کے لیے ریڈ ایجنسی کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں، اور جس ایجنٹ کے ذریعے ہم نے یہ کوٹھی حاصل کی تھی اس سے آج صبح اس کی رہائش گاہ سے اغوا کر لیا گیا ہے، اس لیے مجبوراً مجھے یہ چکر چلانا پڑا ہے تاکہ ہم لڑنے سے پہلے ہی نہ گرفتار ہو جائیں، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ لیکن یہ ایجنٹ تو سیکرٹ سروس کا فورن ایجنٹ تھا، جولیا نے کہا۔ ہاں، اسی لیے تو مجھے خطرہ پیدا ہوا تھا، میں صفدر کے ساتھ اس سے ملنے اس کی رہائش گاہ پر گیا تاکہ سینٹر والے علاقے میں جانے کے لیے اس سے کسی ایسے آدمی کا بندوبست کرنے کے لیے کہوں جو اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہو۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ پراسرار انداز میں غائب ہو چکا ہے، چنانچہ مجھے فوری طور پر صفدر سے درخواست کرنی پڑی کہ وہ نرم گوشہ میں صالحہ کے لیے کمرہ بک کرائے، صفدر کی مہربانی کے اس نے میری درخواست مان لی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تنویر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ صفدر صاحب بڑے سخت مزاج آدمی ہیں، اس لیے وہ کیسے میرے لیے نرم گوشہ میں کمرہ بک کرا سکتے ہیں، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مس صالحہ، آپ عمران صاحب کی عادت تو جانتی ہیں، یہ ساری کارروائی انہوں نے خود کی ہے، لیکن اب میرا نام استعمال کر رہے ہیں، اس لیے پلیز آپ ان کی باتوں سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، صفدر نے فوراً ہی تردید کرتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صالحہ کے نام سے کمرہ بک کراؤں، میں اگر کراتا بھی تو تنویر کے نام پر کراتا، کیوں تنویر
عمران نے فوراً کہا اور اس بار سب ہنس پڑے۔ تمہارا بس چلے تو تم میرے نام قبرستان میں قبر تو الاٹ کرا سکتے ہو، ہوٹل میں کمرہ نہیں۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، چھوڑو ان باتوں کو، بہرحال بتاؤ کہ مزید کیا پروگرام ہے؟ جولیا نے فوراً ہی مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہم یہیں سے ہی اپنے مشن پر روانہ ہو جائیں گے۔ اس ہوٹل کا مالک بھی پاکیشا سیکرٹ سروس کا فورن ایجنٹ ہے، اس کا نام بہادر خان ہے۔ میں نے اس کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی ایسا آدمی ٹریس کرے جو اس علاقے میں ہمارے لیے کارآمد گائیڈ بن سکے، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کے کونے میں رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران کرسی سے اٹھ کر فون کی طرف بڑھا۔ اس نے فون پیس اٹھایا اور واپس آ کر دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ فون پیس اس نے درمیانی میز پر رکھا اور ریسیور اٹھا لیا۔ غیرت مند خان بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہی کہا، اس کا لہجہ بھی بدلا ہوا تھا۔ بہادر خان بول رہا ہوں، تمہارا کام ہو گیا ہے، میں آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اتنی مختصر سی بات کرنی تھی تو ویسے ہی کر لیتا۔ ہاں مجھے اٹھ کر فون تک جانے کی تکلیف اٹھانی پڑی، عمران نے کہا تو سب اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑے۔ مس جولیا نے اس ساسک سینٹر کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق تو وہاں تک پہنچنا ہی خاصا مشکل کام ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں کیا پلاننگ کی ہے؟ صفدر نے کہا، بزرگ سچ ہی کہتے ہیں کہ عورتیں کسی راز کو چھپا نہیں سکتی۔ اب ذرا سی کارروائی جولیا اور صالحہ نے کر دی ہے تو اب تک شاید انہوں نے تم سمیت پورے پاکیشیا کو اس کی تفصیل بتا دی ہوگی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے اس وقت تفصیل بتائی ہے جب چیف نے وہاں مشن مکمل کرنے کے لیے کہا ہے، پھر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تمہاری تو ہاں سسپینس پیدا کرنے کی عادت ہے، جولیا نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ اگر چیف پہلے کی طرح ہم دونوں کو اس مشن پر بھیج دیتا تو ہم زیادہ آسانی سے یہ مشن مکمل کر لیتی، صالحہ نے کہا۔ تم کیا کر لیتی وہاں جا کر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کرنا کیا تھا؟ اس سینٹر کو تباہ کرنا تھا اور وہ ہو جاتا، صالحہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔